अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। कोरोना वायरस के हवाले से पहले तो आपको अपडेट करते चलें कि मुतासरा केसेस की जो तादाद है वो बढ़ रही है और इस वक्त तक जो बताई जाती है नेशनल डैशबोर्ड के तहत 38,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुके हैं। 834 डेथ्स हो चुकी हैं। कल वज़ीर आज़म ने जिस तरह से सूबों से गुजारिश की थी, ख्वाहिश का इजहार किया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम पर, उस पर लब्बैक कहा है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने। और पीर के रोज़ से हम देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी का भी आगाज़ हो जाएगा पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। इसके साथ साथ पंजाब ने मॉल्स की ओपनिंग की भी इजाज़त देती है, ऑटो इंडस्ट्री और शोरूम्स की भी। लेकिन ये तमाम तर बातें जो हैं वो सर्टन SOPs के साथ की जाएंगी। आज पंजाब काबीना कमेटी का इजलास भी हुआ जिसकी सदारत वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने की और उसमें इस तशवीश का इजहार भी किया गया बढ़ते हुए कोरोना केसेस के हवाले से भी और SOPs पर अमल दरामद ना होने का भी जिक्र किया गया। ये रिपोर्ट भी पेश की गई जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। अब एक ऐसे वक्त में जहां हमने ये देखा है कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में जहां जहां सिर्फ मार्केट्स खोली गई वहां SOPs की जो धज्जियां बिखेरी गई, उसके बावजूद हम क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऑटो इंडस्ट्री, शोरूम्स इन सबको खोलने में कुछ बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब शहबाज शरीफ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हुकूमती जमात के लोग बड़ा मिस भी कर रहे हैं मुझे लगता है, इसलिए क्योंकि आज जिस तरह से शिबली फराज साहब और शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने कहा कि खुद ही उन्होंने इजलास बुलाया, खुद ही तशरीफ न लाए और कुछ ज़्यादा ही वो आइसोलेशन में चले गए हैं। फिर उनकी पूरी करप्शन की दास्तान भी सुनाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये भी बताया गया कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो आखिरी मराहिल में है। फिर शेख रशीद साहब का बयान भी आप सबके सामने है जिसमें उन्होंने ये कहा कि 31 जुलाई के बाद जो है वो 31 जुलाई से पहले जो है वो नैब झाड़ू फेर देगा और दोनों अतराफ से गिरफ्तारियां होंगी। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे नैब के हवाले से भी और ये जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और ईज ऑफ लॉकडाउन क्या बहुत जल्दी में हम कर रहे हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूँ। हमारे साथ कौमी असेंबली के मेंबर हैं अली गौहर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुसर्रत चीमा साहिबा जो कि पंजाब असेंबली की मेंबर भी हैं और जब से कोरोना का आगाज़ हुआ ये जो खुसूसी काबीना कमेटी है इसमें भी होती हैं। थैंक यू सो मच मुसर्रत, आपका भी बहुत शुक्रिया। सलमान आबिद साहब हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार ने हमें लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है, आपका भी बेहद शुक्रिया। पहले ज़रा कोरोना के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि मुसर्रत जब SOPs के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि और आप लोगों को ये रिपोर्ट्स भी मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने नज़र भी आ रही हैं कि SOPs पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा, उसके बावजूद एकदम से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को भी खोल देना, दीगर ऑटो इंडस्ट्री को भी खोल देना, शोरूम्स को भी खोल देना, क्या ये दानिशमंदाना फैसला होगा? बहुत शुक्रिया नादिया। नादिया, सबसे पहले तो मैं अर्ज करती चलूं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तो कल तमाम सूबों के जो CM थे उनके साथ रिक्वेस्ट की, लेकिन अगर मैं बताऊं कि कोरोना जहां से शुरू हुआ और फिर जिन ममालिक में बहुत तेजी से फैला और जहां पे डेथ रेट बहुत ज्यादा थी वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कभी भी बंद नहीं हुई, वो चलती रही विद SOPs। अगर हम बरतानिया की बात करें और बाकी ममालिक की, अमेरिका की बात करें, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए और मिडिल क्लास के लिए लॉकडाउन को ईज आउट किया और उसमें ये सारी चीजें एक साइकिल है, एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं कि एक आदमी जिसके पास अपनी सवारी नहीं है तो वो अपने काम करने की जगह पे किस तरह से पहुंचेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना था पाकिस्तानियों को। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है नादिया कि आप ये देखें कि जो स्टैटिक्स आ रहे हैं, जो टाइम लाइन आ रही है वो ये बताती है कि 1.5-2 साल लग जाने हैं कोरोना के साथ। उसका ट्रीटमेंट आता है, फिर वो कितना वर्केबल रहता है कि नहीं, फिर उसके साथ कोरोना से मुकम्मल तौर पर दुनिया आजाद भी हो पाएगी कि नहीं। तो तमाम दुनिया इस तरीके के ऊपर जा रही है कि हाउ टू लिव विद कोरोना। अब हमने अपनी आम जिंदगी, मामूलाते जिंदगी को भी हमने नॉर्मलाइज करना है बट विद SOPs। अब जिंदगी पहले वाली नहीं रही जो बिफोर कोरोना थी। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम SOPs के साथ जैसे जैसे हम SOPs को फॉलो करेंगे, उसमें जहां जहां लोग फॉलो करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, हम मजीद ईज आउट करेंगे। जहां पे लोग फॉलो नहीं करेंगे SOPs को
اور ہم بیکاز یہ جو کنڈیشنل اجازت ہے جس میں ایس او پیز فالو ہونے لیکن پہ ایس او پیز تو بظاہر فالو ہوتے نہیں نظر آئے نا. آپ نے مارکیٹس کا حال دیکھ لیا, تو اب آپ لوگ یہ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے ایک ایسپیکٹ ہے یا تو پہلے اس کا کلوزر ہو جائے اور اس کے بعد دیگر چیزیں کھولنا شروع کریں, کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں جس قسم کی ایس او پیز آپ نے بنائی ہیں, معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پنجاب فالو نہیں کر سکتا, میں تو یہ کہتی ہوں نہ خیبر پختونخوا کر سکتا ہے, نہ سندھ کر سکتا ہے, نہ بلوچستان, نہ ہی پنجاب. نادیہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی آپ کی بات سے. دیکھیں مارکیٹس میں اتنے لمبے عرصہ کے لاک ڈاؤن کے بعد جب لوگ اچانک سے نکلے تو اس میں آپ اگر میں پنجاب کی بات کروں, جن مارکیٹس کے اندر ایس او پیز فالو نہیں ہوئے ہم نے وہ بند کیا ہے. جیسے لاہور کی بڑی مشہور مارکیٹ ہے نارکلی, اچرا بازار, اچرا کی کچھ ایریاز کو ہم نے بند کیا. انارکلی کی بھی ایک اندر بنو مارکیٹ ہے, اس کو ہم نے بند کیا. یہ میں ایک فار انسٹنس بتا رہی ہوں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں یا بڑے مالز کی بات کریں تو ٹرانسپورٹ کے اندر بھی ایس او پیز کو فالو کیا جا سکتا ہے, اور مالز کے اندر بھی. کیسے؟ مثلاً کہ جو ہمارے جو چیزیں طے پائی ہیں ٹرانسپورٹرز کے ساتھ وہ یہ ہے کہ یہ جس بھی سواری کی جتنی کیپیسٹی ہوگی وہ اس کا ہاف فل کریں گے. مثلاً اگر 100 سیٹس والی بس ہے تو وہ 50 اس میں لوڈ کریں گے. یہ تو ایس او پیز آپ لوگ مستقل اناؤنس کر ہی رہے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے انٹر ہوگی, دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہوگا, جہاں پہ روٹ ختم ہوگا وہاں پہ ڈس انفیکٹ کیا جائے گا. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا, اب یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں علی گوہر صاحب کہ کرونا کے ساتھ ظاہر ہے اب زندگی تو گزارنی ہے, معمولات زندگی بھی چلتے رہیں گے, اور ڈبلیو ایچ او نے بھی بتا دیا کہ اٹس ناٹ ایزی, ابھی یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ ہمیں کھولنا بھی ہے. لیکن بات ہے ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کی. کیا آپ سمجھتے ہیں پنجاب حکومت نے اب تک جتنے بھی یہ ایز آف لاک ڈاؤن کا آغاز کیا اس کے بعد سے ایس او پیز عمل درآمد کرنے پر ناکام ہوئی ہے یا کامیاب ہوئی ہے آپ کے نزدیک؟ جی علی صاحب. جی شکریہ نادیہ. جیسے مسرت چیمہ صاحبہ فرما رہی تھی تو مجھے تو ان کا بڑا تعجب ہوا ہے, بڑی حیرانگی ہوئی ہے ان کی باتیں سن کے, اور بڑے معصومانہ انداز میں یہ ساری باتیں بیان کر رہی تھیں. دیکھیں ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس پاکستان میں رہتے ہیں. یہ کمپیریزن جب امریکہ کے ساتھ کرتے ہیں, یہ جب کمپیریزن بیٹھ کر یورپ انگلینڈ کے ساتھ کرتے ہیں, ایک تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ میں سن نہیں پا رہی علی صاحب کو. اچھا, آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ اچھا, ویل جسٹ سارٹ دس. ایک منٹ, ذرا مسرت صاحبہ آپ کو سن نہیں سکتی تو اس لیے وہ سننا چاہیں گی آپ جو جواب دے رہے ہیں. دیکھیے گا مسرت صاحبہ اگر آپ کو آواز آ رہی ہو. جی علی صاحب آپ میں بات کر رہا ہوں. اچھا, گزارش یہ ہے کہ مسرت صاحبہ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ امریکہ کی اور یورپ کی آپ مثال دیتے ہیں. امریکہ اور یورپ میں الیکشن میں دھاندلی نہیں کی جاتی. امریکہ اور انگلینڈ کی حکومت جو ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹس نہیں ہے. امریکہ اور انگلینڈ میں جو کورونا کے متاثرین کے علاوہ جتنے بھی ان کے سٹیزن ہیں, ان کے نیشنل ہیں, آن لائن ان کے اکاؤنٹس میں اربوں ڈالر پیسہ بھیج دیا گیا ہے. یہاں پوری قوم کو آپ یہ دیکھیں کہ ڈے ون سے ان کے جتنے بھی ڈیسیژن تھے وہ انتہائی کنفیوز قسم کی جیسے پرسنالٹی کرتی ہے اس قسم کے پرائم منسٹر کے بیانات آ رہے ہیں. وہ ایک طرف ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں کہ کرونا سے نپٹنا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ساتھ ہی وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کرنے کا بھی بات کر رہے ہیں. بلکہ بات کیا کر رہے ہیں, آپ تو انہوں نے لاک ڈاؤن کھول دی ہے اور پاکستان کی عوام کو چند روپے, چند ٹکے, اور وہ بھی میرے خیال 1% لوگوں تک بھی نہیں پہنچے, اور باقی پوری پاکستانی آپ نے ان کی دکانیں بند کر دی, آپ نے ان کے کاروبار بند کر دی, آپ نے دہاڑی دار طبقے کو بند کر دیا. لیکن آپ بتائیں آپ نے ان کے گھروں تک کیا خوراک پہنچائی, کیا مہینے کا خرچہ پہنچایا, آپ نے کیا ان کی خدمت کی؟ ماں سوائے ٹائیگر فورس کا اناؤنس کیا, ماں سوائے اس کے کہ لاک ڈاؤن لگا دو اور لاک ڈاؤن کھول دو کے علاوہ اگر آپ نے عملی طور پر کوئی اقدام کیے ہیں جس سے پاکستان کے عام شہری کو, لوگ تو بیچارے بھوک سے مر رہے ہیں, مہنگائی 10% تک پہنچ چکی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے 5% تھی جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, ڈالر 160 پر پہنچ چکا ہے. اچھا, اب یہ جو آپ اس کو لیٹس برنگ نیرو اٹ ڈاؤن. علی گوہر صاحب, آپ یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی کنفیوز سگنلز کی وجہ سے یہ سارے خرابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. ذرا میں سلمان عابد صاحب کی طرف لے کر جاتی ہوں. سلمان عابد صاحب, ایزنگ آف لاک ڈاؤن جس طرح سے مرحلہ وار کا بار بار کہا جا رہا تھا, لیکن ایک دم سے لگتا ہے کہ مارکیٹس کے 3 دن کھلنے کے بعد
وہ ایز آف لاک ڈاؤن جو ہے وہ مرحلہ وار کے بجائے ہیز بین ٹو فرینزی. اور مطلب آج سے آپ نے دیکھا ڈومیسٹک فلائٹس بھی جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھل رہی ہے. اب تو شیخ رشید صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں ٹرینز کھلی ہوئی ہیں, ہمیں بھی کھول دینی چاہیے کیونکہ عید پہ اس طرح سے 24 کروڑ جو ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا, اتنے کی ٹکٹس کی بکنگ بھی ہوئی ہے. جی دیکھیے نادیہ, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر جو ہے نا اب اس کرونا کے چیلنج کے ساتھ ہی نمٹنا ہے. کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, چاہے وہ فیڈرل لیول ہو اور چاہے وہ پروونشل لیولز ہوں. اور یہ ہماری حکومتیں بھی کوئی بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ مسائل ہیں, بہت زیادہ کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلیوری کے کانٹیکس میں, سروسز کے کانٹیکس میں, کمیونیکیشن کے کانٹیکس میں. لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم نے اب زندگی کی طرف جانا ہے, معمول کی طرف جانا ہے, کیونکہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے یہ اب ایک لمبے عرصے تک نہیں چل سکتا تھا. اچھا, اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں اس پر کون کس انداز سے عمل درآمد کو یقینی بنائے گا. اس میں دیکھیے ایک فریق تو خود حکومت ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, انتظامیہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ پھر پاکستان کے جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے, جس میں ٹریڈر کمیونٹی بھی شامل ہے, جس میں ٹرانسپورٹرز بھی شامل ہیں, جس میں ٹرانسپورٹ یوز کرنے والے بھی شامل ہیں, کاروبار والے بھی شامل ہیں, دکانداری کرنے والے بھی شامل ہیں, خریداری کرنے والے بھی شامل ہیں. انہوں نے بھی اپنی زندگی میں وہ ایس او پیز کو اپنے اوپر امپوز کرنا ہے, تب یہ معاملہ چل سکے گا. یہ محض ڈنڈے کے زور پہ یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ جی کرفیو لگا دیں, وہ بھی ممکن نہیں ہے. جب آپ نے کاروبار کھولنا ہے تو لوگ تو باہر نکلیں گے. تو بنیادی بات اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ہے کہ جو ایس او پیز بنائے جا رہے ہیں اس پر سختی سے عمل کیا جائے, اور جو لوگ اس ایس او پیز کو وائلیٹ کرتے ہیں وہاں قانون حرکت میں آنا چاہیے, اور وہاں کاروبار کرنے کی پھر اجازت نہیں ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے کہا کہ سب سے زیادہ کمزور طبقہ جو ہے متاثر ہوا ہے. اب اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے, جیسے بھی گور صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے تو جو سفید پوش طبقات ہیں جو پہلے چند دنوں تک پہلے لوگوں کو مدد کر رہے تھے, اب وہ مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کا کاروبار, آپ کی حکومتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں کہ وہ ہر ایک کے ڈور سٹیپ پہ جا کے راشننگ دے سکیں. یہاں تو جو فلاحی تنظیمیں تھیں انہوں نے بہت کام کر دیا, اس کی وجہ سے کچھ کار خیر میں کام بڑھ گیا, لیکن ساتھ ساتھ حکومتوں کے معاملات میں یہ توقع رکھنا کہ وہ ہر فرد کے پاس جا کر ماہانہ بنیادوں پر امداد دے سکے گا, روزانہ کی بنیاد پہ راشن دے سکے گا, وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے ہمیں کاروبار کھولنا ہے. اچھا, اب آپ دیکھیے ریلوے کی بات کی ہے, بھئی اگر آپ نے پبلک ٹرانسپورٹ کھول دی ہے تو پھر ریلوے بھی کھلنی چاہیے, اس میں کیا مذائقہ ہے مجھے بتائیے. نہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, یہ میری بات سنیں, یہ آپ اتنے آرام سے سلمان صاحب سب کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز ہم نے بنا دی ہے, ایس او پیز پر سب عمل درآمد کر لیں, کرونا کے ساتھ زندگی ہمیں گزارنی ہے. یا تو پھر آپ یہ کہیں نادیہ, آپ یہ کہیں کہ آپ ایس او پیز کو چھوڑیں, آپ یہ کہیں ایس او پیز کو چھوڑیں, مکمل لاک ڈاؤن کر دیں. نہیں, کس لیے؟ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس سہل انداز میں سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی پبلک ٹرانسپورٹ میں یہ ایس او پیز آ گئے, مارکیٹ سے کھلنے کے یہ ایس او پیز آ گئے, ہمیں کرونا کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, بھائی تو ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کر کے جو اس ملک میں ہم کباڑا مچائیں گے وہ کوئی مطلب اس کی کسی کو پرواہ ہے؟ بیکاز ایس او پیز پر تو عمل درآمد کرانا پڑے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو بھی تو سمجھنا چاہیے نا, لوگ بھی تو کچھ ذمہ داری لینا ہمارے ہاں. نہیں لیتے نا, او بھائی آپ کے عوام کیسے لیتے؟ جس ملک میں آج تک پولیو ایریڈیکیٹ نہ ہو سکا, دوسرے انفیکشس ڈیزیز لائک ملیریا, ٹیوبرکلوسس نہ جا سکا, پھر اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ پھر اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ آپ ایک طویل مدت کے لیے اس ملک میں کرفیو لگا دیں, کاروبار بند کر دیں, اور کیا وے آؤٹ ہے مجھے بتائیے نا. نہیں, وے آؤٹ یہ ہے کہ اب آپ کو گڈ گورننس دیکھنی چاہیے ہر صوبے کی. میں نہیں کہتی پنجاب کی دیکھیں, ساروں صوبوں کی آپ کو دیکھنی ہوگی کہ وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرائیں, ورنہ یہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بہرحال مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, جب بریک سے واپس آئیں گے ذرا مسرت چیمہ صاحبہ سے بھی اور علی گوہر صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ آج اسمبلی کا بھی بڑا ذکر ہوا, اور شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اس کا بڑا حوالہ بھی دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اٹھائے گئے سوال کا. یہ اس کا جواب کس طرح سے ان کو دیا جا سکتا ہے, مسرت صاحبہ سے پوچھ لیں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ایک طرف کرونا کے معاملات تو دوسری طرف اس وقت اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کے جو معاملات ہیں اس کرونا سے ہی ریلیٹڈ, ذرا آج ابھی پہلے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. مسرت چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, سلمان عابد صاحب ہیں, علی گوہر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں.
یہ جو بار بار علی گوہر صاحب کی طرف پہلے اور پھر مسرت چیمہ صاحبہ کے پاس آؤں گی، آج اس کا ذکر بھی کیا شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کہ بار بار ایک ہی چیز پوچھتے رہے کہ اسٹریٹجی کیا ہے قومی اسمبلی کے اجلاس میں نا، حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہے. اور بالکل ایسا لگا کہ جیسے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا شہباز شریف صاحب نے تھا لیکن کچھ زیادہ ہی آئسولیشن میں وہ چلے گئے. انہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ شبلی فراز صاحب نے کہا کہ ان سے بھی زیادہ بیمار پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تک قومی اسمبلی کے اجلاس میں لائے گئے. لہٰذا نون لیگ نے یا اپوزیشن نے جو بھی تقاریر کی وہ بالکل بے بنیاد اور بالکل ایسی تھی کہ جس سے صرف ٹائم کا ضیاع ہو، اور یہ باتیں سب کر رہے ہیں. ذرا بتائیے گا آپ کو کیوں اسٹریٹجی آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ این سی او سی کا ذکر آج نہیں بارہا کر رہی ہے حکومت کہ اس کے علاوہ اور کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے جس میں تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ جو ہے وہ شریک بھی ہوتے ہیں اور مشاورت سے کام بھی ہوتا ہے. جی نادیہ، میں ایک تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پلیز آپ نے پہلے بھی ٹائم مجھے بڑا تھوڑا دیا ہے اور مہربانی کریں مجھے میرا کم از کم موقف جو ہے وہ پورا ٹائم پراپر دیں جتنا باقی لوگوں کو دے رہی ہیں. جی آپ کا موقف بتائیں. آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ پوری قوم یہ جانتی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک دفعہ ان کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا جس سے وہ واپس آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا اس چیز کو اوائڈ کریں. یہ جو کرونا کا پرابلم ہے اس میں ذرا تھوڑا سا آئسولیشن میں کچھ ٹائم گزاریں اور الحمدللہ اللہ کرے کہ پاکستان میں بھی یہ وبا کا اثر کم ہوگا تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ پبلک پلیسز پر بھی جائیں گے. لیکن یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں کہ جو انگلینڈ سے فلائٹ پکڑ کے واپس پاکستان آئے، میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق ان سے اجازت لے کر آئے اور اپنے بھائی کا علاج ادھورا چھوڑ کر واپس پاکستان میں آئے. علی گوہر صاحب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گی، پبلک پلیسز پہ جانے کے لیے تھوڑی کوئی کچھ کہہ رہا ہے ان سے. اسمبلی کی بات ہو رہی ہے نا، انہوں نے تو کہا تھا کہ وہ اسمبلی کے اجلاس چاہتے ہیں جس میں اپوزیشن ممبران جو ہے ان کو بھی بولنے کا موقع دیا جائے. میں اسمبلی کے سیشن میں جب گیا ہوں تو میں اپنا ٹیسٹ ساتھ کروا کے لے گیا، لیکن مجھے یہ جان کر حیرانگی ہوئی کہ کسی بندے نے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ نے ٹیسٹ کروایا کہ نہیں کروایا. بے شمار ایسے ممبران بھی تشریف فرما تھے، میں نے ذاتی طور پر ان سے پوچھا کہ آپ نے ٹیسٹ کروایا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ٹیسٹ ہی نہیں کروایا. تو سب سے پہلے تو ان کی یہ کسی بھی جگہ پر یہ اتنی نالائق حکومت ہے کہ یہ اپنے ایس او پیز پر کسی بھی جگہ پر نہ ہی کوئی عمل کروا سکتی ہے. یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے نا، وہاں اسمبلی کا اتنا سٹاف موجود ہے، وہ کیوں نہیں چیک کر رہے ہیں کہ بھائی آپ دکھائیں جس بندے کے پاس ٹیسٹ ہے جس کا کلیئر ہے وہ اندر جائے. دوسری میں گزارش آپ کو کروں، یہ آپ نیب کا اور اس کا حوالہ دے رہی تھی اس وقت کے اسمبلی میں بات نہیں ہوئی. سب سے پہلے نہ یہ پاکستان کی عوام کو فیس کر سکتے ہیں، نہ یہ اپوزیشن کو فیس کرتے ہیں. اپوزیشن ہم پر یہ پابندی لگائی گئی کہ ہم پوری اسمبلی میں کرونا کے علاوہ کسی بات کا ذکر بھی نہیں کر سکتے، کوئی لیجسلیشن نہیں کر سکتے، کسی ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے. آج یہ شہزاد اکبر صاحب کو ہمیشہ ٹی وی پر بٹھا کر اور بالکل بے تکے اور بھونڈے اور وہ الزام لگواتے ہیں جن کا کوئی عملی طور پر وجود ہی نہیں ہے. میں اس کی ایک واضح مثال دیتا ہوں. کیا ان محترم شہزاد اکبر صاحب کو وہ چینی چور اور جو ہے وہ آٹا چور اور گندم چور نظر نہیں آ رہے؟ کیا آئی پی پی کرپشن ان کو نظر نہیں آ رہی؟ سوال تو بڑا ویلڈ ہے بھائی آپ کا. نہیں آپ بولے نہیں ہے، میری پلیز بات سنیں. جو فورن فنڈنگ کیس ہے جس کے پیچھے یہ اپنا سٹے آرڈر لے کر چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آ رہے. جو پنجاب میں ابھی انہوں نے زکوٰۃ کا پیسہ لوٹ لیا، بیت المال کے اربوں روپے کھا گئے، وہ شہزاد اکبر صاحب کو نظر نہیں آتے. اور نیب کو اور شہزاد اکبر صاحب کو پی ٹی آئی کے ڈاکے اور چوریاں کوئی بندہ ان کا پکڑا گیا، وہ اس کا ایک نام آیا ان کے منسٹر کا، وہ جو گیس کے سرور صاحب ان کا نام آیا ہے. لیکن مجھے بتائیں یہ صرف ان لوگوں کے نام اسی لیے لیے جاتے ہیں، ان کو صرف کلین چٹ دینے کے لیے. کوئی بندہ ان کا پکڑا گیا، کسی بندے کے ساتھ لوٹا ہوا پیسہ برآمد کیا گیا. ٹھیک ہے علی گوہر صاحب، اب آپ کی جو باتیں اسمبلی میں کرنے کی اجازت نہیں ملی وہ آپ لوگ ٹیلی ویژن پہ کر رہے ہیں، ذرا مسرت صاحبہ کو بھی اس کا جواب دینے دیں کہ بڑا ویلڈ سوال ہے علی گوہر صاحب کا کہ شہزاد اکبر صاحب کو صرف شہباز شریف اور شریف خاندان کے ہی سارے پیسے اور ٹیٹیاں اور سارے نام یاد آتے ہیں. کبھی انہوں نے جو پریس کانفرنس کر لی ہو غلام سرور کے حوالے سے، اس آٹا چینی کمیشن کے حوالے سے،
اور یہ اس پریس کانفرنس کا فائدہ بھی کیا مسرت چیمہ صاحبہ؟ ایسی ہم نے کئی پریس کانفرنسز دیکھی، اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ ضمانتیں بھی ہوئی ہیں یا یہ پتہ چلتا ہے کہ نیب کی پروسیکیوشن کمزور رہی؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں 2-3 باتوں کا جواب دوں گی اور پھر میں آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیتی ہوں۔ علی گوہر صاحب، ان کا عالم یہ ہے کہ ابھی ان کو نا بعد میں ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ سنائی جائے کہ یہ جو لفاظی جن لفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، اینگر اور اتنی فرسٹریشن ہے کس بات کی، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں نادیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ بھی شہباز شریف صاحب اتنی دور لندن سے وہ تشریف لائے، آتے ساتھ ہی وہ ماسک لگا کے لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھ گئے، انہیں ادھر پاکستان میں آ کے پتا چلا کہ ہی از اے اولڈ مین آف 69 ایئرز اور کینسر سروائیور ہے۔ کیا یہ حقیقت لندن میں نہیں تھی؟ یہ آ کے پاکستانی عوام کو اور یہ جو پی ایم ایل این کی جو سو کال لیڈرشپ ہے، ان کو یہ میسج ہے کہ یو پیپل آر سب ہیومن، اس ملک کی عوام بھی سب ہیومن ہے، کہ بھائی آپ نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پہ دونوں اجلاس بلائے گئے، جس میں مطلب اپوزیشن لیڈر نے اگر اجلاس بلایا ہے تو وہ اس لیے تشریف نہیں لائے کہ ان کو پتا تھا کہ ایس او پیز فالو نہیں ہونے کے، خدا کا نام لے۔ پھر امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو ہائٹ آف ایک ہے نا، یہ کہ اپنے آپ کو رائل سمجھنا، سپر سمجھنا، سپر ہیومن سمجھنا، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ سوال ان سے کچھ پوچھا جائے جواب، اور یہ جو ان کے جو درباری ہیں جس طرح سے یہ آ کے ڈیفینڈ، بھائی سمپل سا سوال ہے کہ کیا ان کو کیا رائٹ پہنچتا ہے کہ اس ملک کے عوام کو کروڑوں روپے کا ٹیکہ لگتا ہے ایک دن کے سیشن پہ لگائیں اور پھر اس کے بعد وہ آئیں بھی نہ۔ اور اگر ہم نے دیکھیں اگر کرونا کے اوپر اجلاس بلایا گیا تو کرونا پہ الاؤ کریں گے نا، ہمارے ممبرز نے بھی کچھ نہیں بولا۔ ٹرسٹ ٹاک کے اندر یہ کچھ نہیں، جھوٹوں کا پلندہ لے کے وہ میڈم مریم آ کے جھوٹ بولنا صبح شروع کرتی ہے، شام ہو جاتی ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کے دیکھے، یہ کون سی عوام کی بات کرتے ہیں؟ پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے بھینسوں کا دودھ بھی کروڑوں روپے کا ایک ویک کا بکتا ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے؟ کیا یہ حقیقت میں مبنی چیزیں نہیں ہیں؟ ان کا جواب اداروں میں دینے کی بجائے یہ ٹاک شوز کے اندر آ کے دھواندار قسم کے جو ان کے درباری آ کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک اور میں امپورٹنٹ چیز بتاؤں، دیکھیں یہ جو ان کے خاندان میں جو پھوٹ ہو چکی ہے، یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا ریئل فینومینا چچا بھتیجی میں دیکھیں کہ وہ جی، اور یہ دیکھیں ان کو کہنا کیا پڑتا ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کی اجازت سے تشریف لائے، لیکن نواز شریف کی بیٹی سے بھی اس لیے نہیں مل رہے کہ وہ بی بی جو جاتی عمرہ میں ایس او پیز فالو نہیں کر رہی، ان کو بھی خطرہ ہے۔ کدھر گئی وہ ووٹر کو عزت دو، ووٹر کو روٹی کی ضرورت تھی، ہم نے تو جو کیا سو کیا۔ آج ہم نے بیسکلی یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے غریب عوام گھروں میں بھوکے مرے، انارکی پھیلے اور یہ اپنی سیاست چمکائے۔ اچھا تو مسرت اب یہ بتائیے گا نا کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے اپوزیشن کے حوالے سے کیوں ہمیشہ پریس کانفرنس کرتے نظر آئے ہیں، دوسری بھی تو ریفرنسز تیار ہیں، کیوں نہیں وہ اس کا ذکر کرتے؟ کیوں بی آر ٹی پشاور کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ کیوں غلام سرور خان صاحب کا ذکر نہیں ہوا؟ کیوں معلم جبہ کا کبھی ذکر نہیں کیا؟ یہ سوال تو پھر اپوزیشن اٹھائے گی نا۔ دیکھیں میں پچھلی بات کمپلیٹ کر لوں، دیکھیں یہ وہ بی بی تھی، یہ وہ قوم تھی جنہوں نے کہا ووٹر کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور ووٹر کو روٹی دینے کا موقع آیا تو ایک آئسولیشن میں چلا گیا، دوسری پتہ نہیں کہاں چلی گی، جن کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی خاموش ہو گیا۔ اب امپورٹنٹ چیز آپ کی میں سوال پہ آتی ہوں، وہ یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا یہ خاصہ ہے، ہم سیلف اکاؤنٹیبلٹی پہ نہ صرف بلیو کرتے ہیں، ہم نے پریکٹیکلی بھی یہ ثابت کیا۔ آپ یقین رکھیں نادیہ کہ ہمارے دور حکومت میں نہ کوئی ریکارڈ جلے گا، نہ ایل ڈی اے پلازا میں آگ لگے گی، نہ جو تحقیق کرنے والے افسران ہیں نہ خدا نخواستہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہوگا۔ اور وہ زمانہ یاد کریں جب نہ صرف بندے مار دیے جاتے تھے، پورے کے پورے ریکارڈ جلا دیے جاتے تھے، اور اس ریکارڈ کو جلانے کی آڑ میں بہت سارے انسانی زندگیاں بھی ایندھن بنی، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جو چیزیں دیکھیں ہمارے دور حکومت میں یہ کیسز سامنے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ تمام چیزوں کو جو انڈر پروسیس ہیں، جو انڈر انویسٹیگیشن ہے، ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ جمع خرچ باقی رکھے، جہاں تک رہ گی بات شہزاد اکبر صاحب، جہاں تک رہ گی بات شبلی فراز صاحب، ہم دن رات ہم لوگوں کے جو ٹیکس کے پیسے کو جس طرح سے بے دردی سے لوٹا گیا، کھسوٹا گیا۔ پھر ایک میں اور بھی بھائی کو بات بتا دوں، یہ بتا رہے تھے کہ جو لندن اور امریکہ کی اپوزیشن ہے نا، وہ ملک سے پیسہ لوٹ کے بھاگ کے پاکستان نہیں آتے جیسے یہ لندن۔ اب دیکھیں میری ایک بات سنیں، آپ اس کا یہ جواب نہیں دے رہی کہ کیوں وہ پریس کانفرنس اپنے پارٹی کے لوگوں کے حوالے سے نہیں کرتے؟ کیا ان کے پاس وہ فگرز نہیں ہیں؟ کیا انہیں وہ فگرز دیے نہیں گئے ہیں ابھی تک؟ جہاں جہاں ضرورت پڑی ہم بات کرتے ہیں، ہم بالکل بھی بات کرنے سے ٹھیک ہے۔ اچھا اب ذرا سلمان عابد صاحب کو اس کا تجزیہ کرنے دیں کہ لیڈرشپ ہے نا، وہ بھاگ کے پیسہ لوٹ کے وہ جا کے دوسرے ملکوں میں نہیں رہتے، یہ ان کی ایگزامپل نہ دیں۔ اچھا سلمان عابد صاحب سے پوچھ لیتے ہیں نا ذرا، سلمان عابد صاحب یہ آج کل اتنا زیادہ کرونا امٹس کرونا آئی وڈ سے کرپشن کی کہانی دوبارہ سے پی ٹی آئی کے عہدیدار نے شروع کر دی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے، جو انہوں نے
برسر اقتدار آتے کیا تھا، کیونکہ ان کا یہ نعرہ بھی تھا کہ احتساب جو ہے وہ سب کا ہوگا، اکراس دا بورڈ ہوگا. انفارچونیٹلی اب تک 1 روپیہ نہیں لگتا ہے کہ کسی سے نکال پائے ہیں. کیا وجہ ہے یہ بڑی بنیادی سی بات ہے نادیہ کہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، نیب تو ابھی تک کوئی ایسی چیز پرفارم نہیں کر سکی، کسی بندے کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکی، نہ وہ ڈوبی ہوئی رقم جو ہے وہ نکالی جا سکی. بلکہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل بارگیننگ، پولیٹیکل کمپرومائزز جو ہے وہ بڑے ڈومیننٹ ہیں. اور ہمیشہ سے پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے احتساب کے ساتھ ساتھ اس کو ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر چلایا ہے. آج بھی ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پہ ہی چل رہا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ چاہے وہ حکومت کے اندر لوگ ہیں، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر لوگ ہیں، نہ حکومت کے اندر لوگ شفاف ہیں، نہ اپوزیشن جو ہے یہ دودھ کی دھلی ہوئی ہے. ان سب لوگوں نے جہاں جہاں کرپشن کی ہے اس کے اوپر ہمارا عدالتی نظام، ہمارا تفتیشی نظام، ہمارا نیب کا نظام جو ہے وہ بے بس نظر آتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو احتساب ہے اس کے ہونے کے امکانات ہمیں بڑے مخدوش نظر آتے ہیں. تو پھر یہ شور شرابہ، یہ جو شور شرابہ اس وقت ہے وہ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل بیشنگ کر رہے ہیں، میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں. آپ رات کے ٹاک شوز دیکھ لیں، اس میں اپوزیشن کے لوگ حکمرانوں کو چور کہتے ہیں، حکمران طبقات اپوزیشن کو چور کہتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں. ہم عدالتی نظام جو ایک کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار ہے، جو جسٹس کا طریقہ کار ہے، وہاں تو ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے. اس لیے یہ سارا معاملہ ایک متنازع بن جاتا ہے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر صرف سیاستدانوں نے نہیں بلکہ ہر شعبہ جات کے افراد نے، بیوروکریسی بھی ہے اس میں، ریٹائرڈ ججز بھی ہوں گے، جرنیل بھی ہوں گے، جو ان لوگوں نے بھی کرپشن کی ہے، آپ ان کو کسی کیفر کردار تک تو پہنچائیں، تب جا کے آپ لوگوں کا ان اداروں پر اعتماد بحال ہوگا. ورنہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں پچھلے 2 سال سے یہ کانفرنسیں کر رہے ہیں نا، بالکل صحیح. اس سے پہلے جو احتساب کا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں اور پی ایم ایل این کے دور میں، وہ بھی ایک دوسرے کے خلاف اسی طریقے سے پریس کانفرنسیں اور ٹاک شو کرتے تھے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. اس لیے ہمیں آج یہ سمجھنا چاہیے اگر ہم نے ایک احتساب کے عمل کو آگے چلانا ہے تو یہ روایتی طریقے سے، پولیٹیکل کمپرومائزز کے طریقے سے نہیں چلے گا. جس کے خلاف مقدمہ ہے وہ عدالت میں آ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے، نہ کہ ٹاک شو میں آ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرے. بالکل. اور یہ مجھے ایک بریک لینی ہے. جو آپ نے پولیٹیکل کمپرومائز کا ذکر کیا، ذرا علی گوہر اور مسرت صاحبہ سے ہم یہ ضرور پوچھ لیتے ہیں رائٹ آفٹر دس بریک. 31 جولائی سے پہلے نیب جو ہے وہ جھاڑو پھیرے گا اور دونوں اطراف سے گرفتاریاں ہوں گی. نیب خود مختار ادارہ، لیکن شیخ رشید کو سب کچھ معلوم. یہ کیا چکر ہے؟ ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں. پولیٹیکل کمپرومائز کس وجہ سے ہونے جائے گا اگر ہوگا؟ لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. پولیٹیکل کمپرومائزز کے لیے احتساب کا یہ جو پورا نعرہ ہے یا منترہ ہے، اسے استعمال کیا گیا ہے. سلمان عابد صاحب کہتے ہیں. علی گوہر صاحب میں آپ کی طرف پہلے آؤں گی. ایک تو بات ہو رہی ہے اور یہ بڑا آج کل سوشل میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور ویسے بھی، کہ اگر 18ویں ترمیم کو اپروو کرانا ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کو مطلب انہوں نے ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے، ظاہر ہے کہ ان کے پاس ریکوائرڈ نمبرز ہوں. اور یہ ایک طرح سے ایک پریشر ہے اپوزیشن پر، بالخصوص پی ایم ایل این پر، تاکہ وہ پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکے. کیا آپ اس بات کو پورا رد کریں گے؟ آپ کہیں گے یہ ایسے ہی ہے جیسے سوشل میڈیا پر کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، یا اس کے پیچھے واقعی کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں بات سنیں کہ میں یہ پہلے مسرت صاحبہ بول رہی تھی تو یہ بس ایک لفظ انہوں نے بار بار استعمال کیا، درباری درباری. تو میں مسرت صاحبہ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے وہ بھائی ان کے جو ہسبینڈ ہیں جمشید چیمہ صاحب پی ٹی آئی کے بڑے ورکر ہیں، میں ان کو جانتا ہوں. وہ بھی ذیلی ادویات کا کام کرتے ہیں، پیسٹی سائڈ کا بڑے عرصہ سے. ان کو بھی کسی احتساب والے نے آج تک نہیں پکڑا، نہ پوچھا ہے کہ یہ پیسہ جو آپ نے راتوں رات کمایا کدھر سے کما کر لے آئے ہو. اس کی وجہ یہ ایک نیا نیازی پارٹنرشپ جس میں علیمہ خان کو چوری کرے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جس سے ان کے آئی پی پیز کی کرپشن آ گئی ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بی آر ٹی پشاور تو وہ تو انٹرنیشنل کیس بن گیا ہے، وہ تو میرا خیال ہے دنیا کا 8واں عجوبہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ وہ بن گیا ہے. لیکن اب میں آپ کے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. ان کے جھوٹے ہتھ کنڈوں ہماری پارٹی اور ہمارے قائدین کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے نیب کے کیسز بنائے، ہم نے عدالتوں میں بھی فیس کیا. ان کی نیب کی انکوائریز اور 90 دن کے ریمانڈ. آج مجھے بتائیں 12 مہینے ہو گئے حمزہ شہباز صاحب پر کوئی ایک ریفرنس فائل نہیں کیا گیا. اس 12 مہینے کا جواب دینے والا ہے
ایک بندے کو آپ کسٹڈی میں رکھتے نادیہ صاحبہ آپ کو اٹھا کر جیل میں کو بٹھا دے اور 12 مہینے یہ بھی نہ کہے کہ آپ کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے یہ ریفرنس ہے آپ نے صفائی کیا دینی ہے ضمانت اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی لائف میں اس کی بیٹی پیدا ہوئی فرسٹ ٹائم پہلی بچی اس کی پیدا ہوئی ہے اور آپ دیکھ وہ بیچارہ اس کا علاج نہیں کروا سکا وہ اپنی بچی کو دیکھ تک نہیں سکا اس سے زیادہ سختی ہم کیا فیس کریں ان کے جھوٹے مقدمات اور کوئی مجھے دکھائے کہ پی ٹی آئی کا جو بندہ بھی کسی کے اوپر عارضی در ایک نیب کا نام آتا ہے دوسرے دن اس کے ہاتھ میں کلین چیٹ پکڑا دی جاتی ہے. اچھا تو جو میں نے آپ سے سوال کیا علی گوہر صاحب کیونکہ آخری سیگمنٹ ہے اینڈ آئی وڈ وانٹ سب جواب دے سکیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی یہ باتیں سچ ہیں جو پریشر ڈالا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کیا یہ سچ ہے؟ آئی تھنک علی گوہر صاحب کو میرے سوال نہیں سنے. سلمان صاحب میں یہی سوال آپ کی طرف لے کر آؤں گی کہ پولیٹیکل کمپرومائز کا آپ نے ذکر کیا کیا یہاں کہیں 18th امینڈمنٹ کا ذکر ہے اور دوسرا یہ بتائے گا کہ پھر یہ بھی تو سوال اٹھتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب جب واپس آئے تھے تو سب نے یہ کہا تھا کہ ایسے تو وہ واپس آ نہیں سکتے ظاہر ہے کوئی اشارہ ہوا ہے تو وہ تشریف لائے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جس نے اشارہ کیا تھا ان کو پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ اشارہ غلط ثابت ہوا. علی صاحب ایک منٹ اب شہباز شریف ایک مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیے بات بنیادی سی ہے ہمارے ہاں یہ کیونکہ سیاسی تاریخ ہے کہ ہم احتساب کا شکنجہ دکھا کر پھر اپنے پولیٹیکل کمپرومائزز کرتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی ہوا یہ پی ایم ایل این کی حکومت میں بھی ہوا جنرل مشرف کے دور میں بھی ہوا مسلم لیگ کاف کے دور میں بھی ہوا. اس لیے میں تو اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. یقینی طور پہ یہ پریشر بلڈنگ کرنے کی ٹیکٹس ہو سکتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کے اندر کوئی تبدیلی آئے گی تو وہ پارلیمنٹ کے ذریعے آئے گی. اور پارلیمنٹ میں جب تبدیلی آئے گی تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حمایت کے بغیر تو یہ ہونے والی نہیں ہے. اچھا اب اگر ان کی لیڈرشپ کوئی کمپرومائز کر لیتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر وہ نیا پاکستان تو کوئی نہ ہوا نا. پھر حکومت بھی اسی طریقے سے ہے اپوزیشن بھی اسی طریقے سے ہے اور سب نے ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ کمپرومائز کر کے اپنے لیے سیف زون جو ہے وہ ڈھونڈ لی ہے. پرابلم یہ ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی کے لیے جو انوائرمنٹ ہونا چاہیے انفارچونیٹلی وہ نہیں ہے. حکومت سمجھتی ہے کہ وہ شفاف ہے اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم شفاف ہیں. اچھا اگر کرپشن حکومت نے بھی نہیں کی حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بھی نہیں کی اپوزیشن کے لوگوں نے بھی نہیں کی تو پھر نادیہ نقوی صاحب یا تو کرپشن آپ نے کیا یا میں نے کیا ہے پھر ان لوگوں نے تو نہیں کیا ہے. ان لوگوں کو تو معاف کریں نا. سوال یہ ہے کہ اس ملک سے جو پیسہ لوٹا گیا ہے آخر کسی نے تو لوٹا ہے نا اس کو تو پکڑے نا. پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں پکڑے پی ایم ایل این نے کیوں نہیں پکڑے پی ٹی آئی نے ابھی تک کیوں نہیں پکڑ سکی. تو یہ سوال ہمارے پورے پاکستان کی سیاسی نظام کے اوپر ہے ہمارے فوجی نظاموں کے اوپر رہا ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کے نام سے آتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی پاکستان میں ایک فیئر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی. ہم نے ایک بے لاگ قسم کا احتساب نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیکسز ہیں یہ جو مافیاز ہیں یہ زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور یہ آپ کی حکومت سے اور آپ کی ریاست سے زیادہ طاقتور ہو کر خود حکومت نظام ریاست جو ہے اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تضاد ہے. اس تضاد کے اندر رہتے ہوئے پاکستان میں فیئر اکاؤنٹیبلٹی ممکن نہیں ہے اور یہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی آپ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی ہوتا نہیں دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. اچھا یہ لاسٹ 3 منٹس ہیں ذرا یہ بتائیے گا مسرت صاحبہ یہ آپ نے سنا فیئر اکاؤنٹیبلٹی ہوتا نہیں دیکھ رہے. ساتھ ہی شیخ رشید صاحب جو ہر تھوڑے دن میں یہ فرما دیتے ہیں اور اب انہوں نے کہا جھاڑو پھرے گی 31 جولائی سے پہلے دونوں اطراف سے گرفتاریاں ہوں گی. وہ بات پھر اس کا مطلب جو اپوزیشن کہتی ہے کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے یا یو نو دے آر نیکسس یہ کس طرح سے شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ڈیٹس بھی بتا دیتے ہیں اور ساری باتیں بتانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کی نفی تو آپ لوگ کر کے تھک جائیں گے وضاحت دے کر لیکن وہ نہیں ہوتی ظاہر ہے. دیکھیں نادیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہ میں نے کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا. دیکھیں یہ شوق سے درباری بنتے ہیں لائن لگا کے بنتے ہیں. ابھی آپ ان کی ایک بی بی ہے محترمہ ایم پی ہے وہ کیا اس نے حدیں پار کر دی دربارن بننے کی. اس نے کہا کہ جی جو غازی تغرل تھے وہ جو میڈم مریم ہے ان سے بھی آگے ہیں وہ اس لیڈر سے بھی بڑی لیڈر ہے. تو یہ تو حال ہے خوش آمدوں کا کہ آپ ڈیفینڈ کریں طریقے سے کریں. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم دیکھیں ہم اپوزیشن میں جب تھے تو ہم تب سے بزنس کریں پرسنل اٹیک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ٹاک شوز کے اندر آ کے ڈرامہ کرنے سے کچھ آپ لوگ let's focus on the topic. اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کا منہ بند کرائے نا پہلے ان کو کہیں میں ان کی باری پہ نہیں بولی. اچھا دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے علی گوہر صاحب ان کی آواز آنے دیں مسرت چیمہ صاحبہ کو ذرا رسپونڈ کرنے دینا.
علی گوہر صاحب، اچھا ان کی فرسٹریشن کا عالم یہ ہے کہ یہ خالی چینی کرنے والے رہ گئے اور ان کا پتہ بھی نہیں چلنا ہے ان وپاریوں کو. انہوں نے پھر انڈر دا ٹیبل ڈیل کر لینی ہے. آدھے باہر چلے گئے, آدھے ملک میں ڈیل کرنے کے لیے آ گئے. تو یہ بیچارے تو اس کام کے لیے رہ گئے ہوئے کہ ٹاک شوز میں آئے اور یہ علی گوہر صاحب ایک منٹ, کسی کی آواز نہیں سمجھ میں آ رہی, اس طرح کسی کی آواز سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں ان کا صرف اتنا ہی کام ہے. دیکھیں جب پہلے نواز شریف ڈیل کر کے گیا اس نے ان سے میرا خیال مشورہ بھی نہیں لیا, اور جب ان جیسے بہت سارے جاتے ہیں تو وہ ان کے جو اپارٹمنٹ ہے اس کے باہر کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں. تو میں کیوں نہ کہوں, سارے زمانے نے دیکھا. پھر یہ جو ٹاک شوز میں جس طرح سے دھڑلے سے آ کے یہ باتیں کرتے ہیں, ذرا کبھی ان کو ملنے کا موقع یا شرف ملا اس لیے لوگ لیٹس گیٹ ٹو فیئر اکاؤنٹیبلٹی نام مسرت صاحبہ کہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ میری بات سنیں, امپورٹنٹ چیز ہے یہ. بیسکلی ان لوگوں کی خوشامدوں میں ایک لیول سے یہ لوگ گرے ہوئے. بھائی جب سے ہم بزنس تب سے کریں جب سے ہم اپوزیشن میں تھے, تو اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو آپ لوگوں نے ہم نے اور مریم نواز کے خلاف ہم نے الیکشن لڑا ہے. تو ٹاک شوز کے اندر آ کے یہ اول فاول بولنے سے جو دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی. جہاں تک رہے گی نیب کی بات, وہ دیوار کی حقیقت کیا ہے میڈم؟ دیوار کی حقیقت یہ ہے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے چور ہیں چن کے پکڑیں گے اور ہم اس میں بالکل بھی انٹرفیئرنس نہیں کریں گے. آج بھی چیئرمین نیب کی جو آگئی کہ منی لانڈرنگ کے جتنے بھی ثبوت ہمیں مل گئے ہیں وہ اس کے خلاف ان کے خلاف ایکشن کریں گے, اور یہ کرنا چاہیے. اور جس کے خلاف بنتا ہے وہ کرے. ہم تو بالکل بھی اداروں کے اندر ہم بالکل بھی انٹرفیئرنس ہم بالکل نہیں کر رہے, نہ ہم کسی کو. لیکن یہی بات تو علی گوہر صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا مستقل, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ اتنے شفاف ہیں تو پھر وہ جو آٹا اور چینی کمیشن ہے اس کے لوگ سامنے لے کر آئے نا, پھر بتائیں کہ کس نے یہ سب کام کیا. دیکھیں جی ہم نے چھپائے کب ہے. امپورٹنٹ چیز تو انٹرسٹنگ چیز تو یہ ہے کہ ہم نے کیا کبھی کسی کا نام چھپایا. ہمارے اسپوکس پرسن ہم سب کچھ آ کے بتاتے ہیں. اب آگے اس رپورٹ کی ذرا ڈیٹیلز آنے دیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دل خوش ہو جائے گا. ہم پچھلے 20 سالوں کا بھی ریکارڈ نکال رہے ہیں. علی گوہر صاحب جی اوکے لاسٹ سینٹنس فرام یو علی گوہر صاحب. جی لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ جتنی بھی اپوزیشن اور بالخصوص نون لیگ کی قیادت ہے ان کے اوپر صرف الزام کے اوپر ان کی گرفتاری کی جاتی ہے. اوریجنل بھائی صاحب جنہوں نے کرپشن کی ہے وہ آپ اندر کیوں نہیں ہیں, آپ کو کیوں نہیں اندر بھیجا؟ آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بندے کو صرف الزام کے اوپر آج تک گرفتاری کیا گیا؟ اچھا آج تو بہت بڑے بڑے ثبوت ہیں جو پاکستان کا بچہ دیکھ رہے ہیں. ان کو بتائیں, ان کو کہیں کہ کیا ان کے پاس منی ٹریل ہے کہ یہ شریف خاندان دن دگنی رات چگنی اور شریف کے باقی بھائی کدھر ہے؟ اچھا اب یہی وہ چیزیں ہیں جس کو جو سلمان عابد صاحب نے کہا کہ یہ پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. دیکھیں وہی بات ہے کہ کورٹ آف لا وہاں پر جو ہے یہ ثابت کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ برسر اقتدار آئے ہیں, شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس طویل اور بہت ساری ڈیٹیلز کے ساتھ سلمان عابد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا آتی ہیں. گرفتاریاں بھی ہوئیں, گرفتاریوں کے بعد ضمانتیں بھی ہو گئی, کیونکہ الٹیمیٹلی عدالتوں میں وہ کیسز کس طرح سے پروسیکیوٹ ہوئے, کس طرح سے ثبوت پیش کیے گئے. اور وہی بات جو نیب کے اوپر سوالیہ نشان کے اتنی زیادہ آپ ریمانڈ میں رکھتے ہیں, ریفرنس وہ فائل نہیں کر پاتے, چارج شیٹ فائل نہیں ہوتی, تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ آیا احتساب ہے یا انتقام ہے. دوسرا شیخ رشید صاحب کے اوپر اور حکومت کے دوسرے عہدیداروں پر یا جو کابینہ کے ممبران ہیں ان پر یہ سوال بار بار اپوزیشن اٹھائے گی اور حق بجانب بھی ہوگی اگر وقت سے نیب سے پہلے ہی یہ اناؤنسمنٹ کوئی کابینہ کا ممبر کر دیتا ہے کہ اس تاریخ تک یہ ہو جائے گا اور اس تاریخ تک وہ ہو جائے گا. دیکھنا یہ ہے کہ یہ احتساب کے نام جو ابھی شروع ہوا ہے اور دوبارہ شروع کیا گیا, بڑی زور و شور سے شروع کیا گیا ہے, یہ واقعی اس دفعہ فیئر اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہونے جا رہی ہے یا پھر کوئی پولیٹیکل کمپرومائز ہے؟ وقت ہی بتائے گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.